पैगम्बर इस्लाम के अजीम सिलसिले को मौजूद मजलिस करार दिया है, जिसमें आपने दो ना समझ सकने वाली हकीकतों को एक जुमले में समझाया है। ये जो जुमला मैंने कहा है आप पढ़ लीजिएगा, दो ना समझी जाने वाली हकीकतों फातिमा को अपने बाप के लिए भी माँ का दर्जा है। अजीज़ान गिरामी, माँ और फातिमा ये दो हकीकतें हैं, इनको दुनिया की डिक्शनरियाँ समझा नहीं सकती। हकीकत फातिमा क्या है और माँ की हकीकत क्या है, इसको अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता। अब मैं एक जुमले का सहारा लेना चाहता हूँ, माँ को भी अल्फाज के जरिए बयान नहीं किया जा सकता है। आज तक माँ की हकीकत को दुनिया बयान नहीं कर सकी और बयान भी नहीं कर सकती, क्योंकि माँ की हकीकत वो है कि बच्चा जब बोलना नहीं जानता तब भी माँ की हकीकत को जानता है। इसका मतलब है कि माँ की हकीकत, बल्कि जुमले को बदल कर यूं कहूँ कि कायनात का हर इंसान पहला वो लफ्ज जो बोल पाता है अपनी अपनी जबानों के मुताबिक वो माँ ही है। यही वजह है कि दुनिया की अक्सर जबानों में माँ की हकीकत को समझाने के लिए जो लफ्ज इजाद हुआ उसका पहला लफ्ज ही माँ होता है, मीम से होता है। आप अरबी में चले जाइए, फारसी में चले जाइए, अंग्रेजी में चले जाइए, हिंदी में चले जाइए, गोया माँ के वो लफ्ज है कि जिसके जरिए से इंसान बोलना सीखता है। तो इसका मतलब ये है कि जब जबान नहीं जानता था फिर भी माँ को जानता था। तो इसका मतलब है कि माँ का वजूद अल्फाज से पहले है, लिहाजा अल्फाज ऐसे वजूद को समझा ही नहीं सकता। तो एक तरफ तो माँ की हकीकत थी और दूसरी तरफ बीवी फातिमा ज़हरा। अब फातिमा ज़हरा की हकीकत क्या है अज़ीज़ान गिरामी? बड़े पेचीदा मराजिल है यहाँ पर, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं हकीकत फातिमा की कुछ रोशनी डालूं, लेकिन एक हदीस कुदसी का सहारा लेते हुए, हदीस कुदसी आप जानते हैं, यहाँ पे माशाअल्लाह साहिबान इल्म का मजमा है और देखिए नामवर तालिब इल्म यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा हमें वजाहत की भी ज़रूरत नहीं है। हकीकत फातिमा के लिए हदीस कुदसी का सहारा ले रहा हूँ कि हुजूर ने फरमाया लौलाद लमा खलक़तुल अखलाक़। हुजूर ने बज़बान खुदा फरमाया लौलाद लमा खलक़तुल अखलाक़। आप जानते हैं कि हदीस कुदसी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हदीस तीन चीज़ें हैं, एक कुरान है, एक हदीस है और एक हदीस कुदसी है। कुरान में अल्फाज भी खुदा की तरफ से, मानी भी खुदा की तरफ से, लेकिन ये अल्फाज और मानी सूरत इजाद हो तो इसको कहते हैं कुरान। लेकिन अगर अल्फाज भी हो, मानी भी खुदा की तरफ से हो, लेकिन वो मौजूदे का दर्जा रखता हो, वो नबूवत की दलील के तौर पर पेश न किया गया हो, तो उसको हदीसे कुदसी कहा जाता है। और जहाँ पर माना खुदा की तरफ से हो लेकिन अल्फाज पैगंबर के हो उसको हदीस कहा जाता है। तब हदीस कुदसी के सहारे से मैं हकीकत फातिमा की तरफ रोशनी डालना चाहता हूँ। हदीस कुदसी में इरशाद हुआ लौलाद लमा खलक़तुल अखलाक़, कि ए मेरे पैगंबर आप न होते तो मैं इस कायनात को खल्क न करता। वलौला अलीयुन लमा खलक़तु, और अगर अली ना होते तो मैं आपको खल्क न करता। वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा न होती तो मैं आप दोनों को खल्क न करता। अज़ीज़ों, यहाँ पर अफजलियत की बात नहीं है, यहाँ पर कायनात का खालिक ये बताना चाहता है कि हमारे यहाँ वास्ते की इतनी अहमियत, हमारे यहाँ वास्ते की इतनी अहमियत कि जब हम कायनात को खल्क करते हैं तो वास्ता मोहम्मद को बनाते हैं, और जब मोहम्मद को खल्क करते हैं तो वास्ता अली को बनाते हैं, और जब दोनों की खिलकत का तज़किरा करते हैं तो उसकी मकसदियत में फातिमा को वसीला बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी निगाह में बगैर वसीले के कोई खिलकत हो ही नहीं सकती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद
میں نے کہا کہ فاطمہ کو سمجھا نہیں جا سکتا تھا، یہ حقیقت بھی سمجھنے کے یعنی ہم میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اور ایک ماں کی حقیقت ہے۔ پیغمبر نے دو نہ سمجھی جانے والی حقیقتوں کو کتنی آسانی سے سمجھا دیا، کتنی آسانی سے سمجھا دیا۔ کہا اگر ماں کو سمجھنا ہے تو سمجھو کہ فاطمہ ماں ہے، یعنی ماں تو اگر سمجھنا ہے تو فاطمہ کو سمجھو کہ فاطمہ ماں ہے، اور اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے تو ماں کو سمجھو، یعنی ماں کو فاطمہ کے ذریعے سمجھا یا فاطمہ کو ماں کے ذریعے۔ دروازے بھیجے محمد والے مگر یہ تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ حقیقت محمدیہ سمجھ میں نہ آئے۔ بھائی 3 لفظ استعمال کیے ہیں، فاطمہ تو ابیہا اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی، اور خدا کی قسم اگر ماں کا درجہ نہ رکھتی ہوتی تو کبھی پیغمبر احترام میں کھڑے نہ ہوتے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کے احترام میں نہیں کھڑا ہوتا۔ ارے یہی تو بتانا تھا کہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، یہی وجہ جب بھی فاطمہ آتی تھی پیغمبر احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دروازہ بھیجے محمد والے ہمارے ہاں 3 بنیادی مراکز ماشاءاللہ علم کے ہو گئے ہیں۔ ایک تو باب مدینۃ العلم کا جوار ہے، نجف اشرف بھی علمی مرکز ہے، لیکن 2 علمی مرکز توجہ چاہتا ہوں، 2 علمی مرکز 2 خاتون کی بدولت۔ بھائی سیدہ زینب شام کا حوضہ کس کے صدقے میں؟ جناب زینب کے صدقے میں، اور ان کا حوضہ کس کے صدقے میں؟ فاطمہ معصومہ کے صدقے میں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس خانوادے کی خاتون ایسی ہو کہ جس جوار میں دفن ہو جائیں اس جوار کو مرکز علم بنا دے، جس جوار میں دفن ہو جائیں اس کو مرکز علم بنا دے، تو اس گھرانے کا جو باب العلم ہوگا، باب مدینۃ علم ہوگا، اس کے علم کا مرحلہ کیا ہوگا، درجہ کیا ہوگا؟ بس یہی تو درجہ تھا کہ جبریل آتے تھے، مولا استادی کرتے تھے، وہ شاگردی کرتے تھے۔ دروازے بھیجے محمد والے سوچا تھا، اور لیکن مولانا نے ابھی ہم کو بتایا کہ یہ مجلس ہمارے والدہ کے سال ثواب کے لیے ہے، اور اسی مناسبت کو میں نے مد نظر رکھ کر کے اور بہرحال عنوان قرار دیا، تاکہ عموماً میری عادت ہے کہ میں جیسی مناسبت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے مجلس میں عنوان قرار دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر عزیزان گرامی بس اختصار کے ساتھ یہاں تک اگر آپ نے میری باتوں کو سن لیا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں اسلام نے، 2 چیزوں کا تعارف، اور چیزوں کا تعارف ذات پیغمبر سے ہے یا معصومین سے ہے۔ بہت سے احکام ہیں عزیزان گرامی جس کا تعارف اسلام میں یا ذات پیغمبر ہے یا ذات ائمہ ہے، لیکن 2 عنوان ایسے ہیں جس کا تعارف خالق کائنات نے نہ ذات پیغمبر سے کرایا، نہ کسی معصومین کی ذات کے ذریعے سے کرایا، یعنی مردوں کی طرف سے بات کر رہا ہوں، بلکہ اس کا عنوان عورت کو قرار دیا۔ آج دنیا میں ایک مثال بہت اہم مسئلہ پیش آ رہا ہے، یہ دنیا ظالم کیوں ہوتی جا رہی ہے، یہ دنیا بے رحم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ یعنی یہ پوری دنیا اس وقت اس سوال کے گھیرے میں ہے، یہ دنیا اتنی بے رحم کیوں ہوتی جا رہی ہے، کیوں ظالم ہوتی جا رہی ہے، کیوں ظلم پھیل رہا ہے، یہ انسان درندہ کیوں بنتا جا رہا ہے؟ سوال ہے عزیزان گرامی، مگر شاخوں کو تلاش نہ کرو، بنیادوں میں جاؤ، اور بنیاد کون بتائے گا؟ وہ اسلام بتائے گا۔ اب عزیزان گرامی یہ بات آپ ذہن میں رکھیے تاکہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ متوجہ ہو سکیں گے۔ 2 عنوان ہے جس کا تعارف عورت کی ذات سے کرایا گیا ہے، اور وہ بہت ہی بنیادی عنوان ہے۔ ایک عنوان طہارت ہے، ایک عنوان رحمت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ایک عنوان طہارت ہے اور ایک عنوان رحمت ہے،
جس کا تعارف خالق نے نہ تو ذات پیغمبر سے کرایا نہ ذات ائمہ سے کرایا بلکہ اس کا تعارف عورت سے کرایا. بنیاد ہے عزیزان گرامی. میں آپ کو ایک ریزن دے کے جا رہا ہوں، اس پہ غور کیجیے گا. طہارت اور رحمت. آج دنیا بے رحم ہو گئی. مجھ سے پوچھیے، پیغمبر نے بیوی کو رحمت کے عنوان سے نہیں پیش کیا، ماں کو بھی رحمت کے عنوان سے نہیں پیش کیا، بلکہ اسلام نے فرسٹ اسٹیج کو رحمت قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کو کیا کہا کہ یہ رحمت ہے، اس نے کہ یہی بیٹی زوجہ بنے گی، یہی بیٹی ماں بنے گی. اگر ماں کو رحمت قرار دیا ہوتا تو لازم نہیں تھا کہ زوجہ کی اسٹیج پر بھی وہ رحمت رہتی، بیٹی کی حیثیت میں بھی وہ رحمت رہتی. زوجہ کو رحمت قرار دیا ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ ماں بن کر کے بھی وہ رحمت ہوتی، بیٹی کی حیثیت سے بھی رحمت ہوتی. یہی وجہ ہے نہ تو ماں کو رحمت کے عنوان سے پیش کیا نہ زوجہ کو، بلکہ کہا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی یہ بیٹی نہیں ہے، رحمت ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ارے کائنات کی عام بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت، کائنات کی عام بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت. پیغمبر کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بنایا مگر کائنات کے لیے رحمت. بھائی بنیاد سمجھیے، اللہ ارحم الراحمین، پیغمبر رحمت للعالمین، ائمہ رؤوف. رؤوف مہربانی سے آیا، یہ اسٹیج ہے رحمت. قرآن رحمت، کعبہ رحمت، دین کے احکام رحمت، خود دین کو کہا رحمت. یہ ساری چیزیں ہیں. اب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، حتیٰ کہ ماں کے رحم کو بھی، ماں کے رحم میں جہاں بچہ پرورش پاتا ہے اللہ نے کیوں کہا اس کو رحم؟ روایت میں پڑھیے، اس لیے اس کو رحم کہا جاتا ہے اس لیے کہ خدا نے اس کو خاص رحمت سے بنایا ہے. یہی وجہ عزیزو، باپ ایک دن بھی بچے کو پال نہیں سکتا مگر ماں صرف 9 مہینے کی بات نہیں ہے. ارے اگر ماں بوڑھی ہو اور اس کا بچہ بھی ادھیڑ ہو جائے پھر بھی رحمت کے تقاضے دور نہیں ہوتے. وہ اب بھی اپنے کو بچہ ہی، اپنے بچے کو بچہ ہی. ایک دلوار دیجئے محمد والے. اسی لیے ماں کی گود کو بھی رحم کہا گیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت خاص سے پیدا کیا، اس لیے وہ رحم ہے. اور اگر وہ رحمت خاص نہ ہوتی تو دنیا کی کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے اپنی رحمت برداشت نہ کرتی. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، پیغمبر عالمین کے لیے رحمت. آج دنیا اس دنیا کو نہیں سمجھ سکی. آج اس دنیا کو جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حدود دنیا معلوم نہیں کر سکی. سائنس نے بڑی ترقی کر لی مگر اس دنیا کے حدود کو بیان نہیں کر سکی. مگر قرآن کا یہ کھلا اعلان ہے، ارے ہمارا پیغمبر ایک دنیا کے لیے نہیں عالمین. اس کا مطلب ہے تم کو بھی دنیا کو نہیں سمجھ سکے ہو. ہمارے محمد کی رحمت، اگر خدا رب العالمین ہے، اگر خدا رب العالمین ہے تو پیغمبر رحمت للعالمین کو سمجھے، مقام نبوت کو سمجھو، مقام پیغمبر کو سمجھو کہ پیغمبر عالمین کے لیے رحمت اور فاطمہ رحمت للعالمین کے لیے. رحمت کا تعارف جب کرایا
بیٹی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ اور فاطمہ بھی کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ ایک عنوان یہ ذہن میں رکھیے، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو کروں۔ دوسرا عنوان ہے طہارت۔ عزیزو، طہارت کے بھی تعارف کی جب منزل آئی، ابھی تک تو سارے احکام پیغمبر کے ذریعے، سارے احکام پیغمبر کے ذریعے طہارت کی گفتگو ہوئی۔ جبرائیل نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ جبرائیل نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ ابھی جو سارے احکام کا تعارف اللہ نے اس کا ذریعہ کس کو بنایا؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزو، عظمت پیغمبر کو پہچانیے کہ سارے احکام کا تعارف ان کی ذات سے۔ اگر جب منزل طہارت آئی، اب وہی جبریل سوال کر رہا ہے کون ہے چادر کے نیچے؟ انداز بدل دیا، انداز بدل دیا۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے اور ان کے باپ، یہ فاطمہ ہے اور ان کے شوہر، یہ فاطمہ ہے اور ان کے بچے۔ اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ بیٹی ہے، تب بھی طہارت کا مرکز۔ فاطمہ علی کی زوجہ ہے، پھر بھی طہارت کا مرکز۔ ارے فاطمہ حسنین کی ماں ہے، پھر بھی طہارت کا مرکز۔ رحمت۔ اب ان کا رشتہ بتا دوں، جہاں طہارت ہوگی وہاں رحمت ہوگی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ یہ نسل بے رحم ہوتا کیوں جا رہا ہے؟ تم نے اس آغوش کو رحمت رہنے کہاں دیا؟ تم نے اس آغوش کو رحمت رہنے کہاں دیا؟ کیوں رحمت نہیں رہی؟ اس لیے کہ پاکیزہ نہیں رہی۔ میں دیکھیں، میں جواب کرنے جا رہا ہوں، ریزن سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اگر پاکیزگی ہے تو رحمت ہے، اگر پاکیزگی نہیں ہے تو رحمت نہیں ہے۔ اسی لیے تین عنوان، تیسرا عنوان بھی آپ کی خدمت میں۔ تیسرا عنوان ہے حجاب کا۔ بھائی تین عنوان کا تعارف عورت سے ہوا، طہارت کا تعارف عورت سے، رحمت کا تعارف عورت سے، حجاب کا تعارف عورت سے، تاکہ اگر اس رحمت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، دیکھیں اب ان تینوں میں رابطہ بیان کر رہا ہوں۔ تین عنوان آگے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ تین عنوان بیان کر کے تینوں کا تعارف عورت سے ہوا، طہارت، رحمت، حجاب، پردے کا تعارف ذات عورت کو بیان بنایا گیا۔ بس عزیزو یہاں پر اب لنک اور ان کا رابطہ کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت رہے تو رحمت نہیں رہے گی جب تک طہارت نہ رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ طہارت رہے تو طہارت اس وقت تک نہیں رہ سکتی جب تک کہ حجاب نہ رہے۔ جب تک حجاب نہ رہے، حجاب ہوگا تو پاکیزگی، پاکیزگی ہوگی تو رحمت۔ دنیا نے، شیطان نے اللہ کی پالیسی کے مقابل پالیسی بنائی۔ کہا کہ بھائی مسئلہ ایسے چل رہا ہے نا کہ حجاب ہو تو طہارت، طہارت ہو تو رحمت۔ آپ پہلے حجاب ہٹاؤ، حجاب ہٹایا تو طہارت گئی، طہارت گئی تو رحمت گئی۔ اب آپ کہیں گے بھائی آپ کہاں کی چھوڑ رہے ہیں؟ میں دلیل گواہی دے رہا ہوں۔ عزیزو، نامشروع بچے پیدا ہوتے ہی ڈسٹ بن میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ کیا یہ اس ماں کا خون نہیں ہے؟ یہ ڈسٹ بن میں ڈالنا اس بات کی دلیل ہے کوکھ بے رحم ہو گئی۔ یہ بے رحم کیوں ہوئی؟ کیونکہ پاکیزہ نہیں رہی۔ پاکیزہ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ بے پردہ۔ یہی وجہ کہ آج یورپ میں
आज यूरोप और अमेरिका में क्या हो रहा है? नामशरूफ बच्चों को डस्टबिन से जमा किया जाता है। आज मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों दुनिया बेरहम होती जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि रहम दिल नस्ल पैदा हो तो इस्लाम के बताए हुए उसूल के मुताबिक अमल करना होगा। दीन रहमत है, इसके बताए हुए उसूल भी उसूल रहमत है। आज अमेरिका और यूरोप में, हत्ता कि हमारे मुल्कों में भी उनकी इत्तबा में ये बात आ गई कि न जाने कितने नामशरूफ बच्चे पैदा होते हैं जो डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं और इसको उठा लिया जाता है। न कोई बाप पता है न कोई माँ पता है। इनको पाला जा रहा है परवरिशगाह में, और जब ये परवरिशगाह में पल जाते हैं तो इनको फौज में भर्ती कर दिया जाता है। अजीजों, ये फौजी बन गया मगर इसने न माँ की ममता देखी, न बाप का प्यार देखा, न भाई के रिश्ते को जानता है, न बहन के प्यार को जानता है। कोई भी रिश्ता जो मोहब्बत दे सकता है इसने देखा ही नहीं। तो जो मोहब्बत पाता नहीं वो मोहब्बत दे नहीं सकता। यही वजह कि अगर एक अमेरिकी फौजी इराक में एक माँ की आगोश से बच्चे को खींच करके गोली मार दे तो ताज्जुब ना करना, इसलिए कि जब ये माँ की ममता को जानता ही नहीं। भाई मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ, दुनिया के अजीम तरीन जालिमीन की तारीख पढ़िए। मैं कोई बात प्रूफ के बगैर नहीं करता हूँ। दुनिया के अजीम तरीन जालिमीन की तारीख पढ़िए। क्यों इतने बड़े जालिम हुए? कहा इनकी नस्ल में, इनकी विलादत में खराबी है। हदीस के जुमले के साथ मैं रोशनी दे रहा हूँ, आप जाकर सर्च कर लिएगा। इस्लाम तो बहुत पहले कह रहा है, जुल्म के रीजन में इस्लाम कहता है कि अगर नामशरू है या विलादत में पाकीज़गी नहीं है तो वो बच्चा जालिम होगा। आज दुनिया के बड़े बड़े, आप सद्दाम की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिटलर की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, दूसरे और जो जालिमीन उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा इनकी विरादत में कहीं ना कहीं है फर्क पाया जा रहा है। ये फर्क ने ही इनको इतना जालिम बना दिया। तो भाई ये क्यों इतने जालिम हुए? अगर हमको रहम फैलाना है और रहम वाला इंसान चाहिए तो बागों से इस्लाम में पनाह लेना होगा। अब पनाह लेकर के 3 उसूल आए, हिजाब, तहारत, रहमत। अगर ये 3 चीजें होंगी तो नस्ल रहम दिल, और अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी तो नस्ल बेरहम। अरे शरीयत ने 2 शजरों को बयान किया, एक शजरे तैयबा, एक शजरे खबीसा, एक शजरे तैयबा, एक शजरे खबीसा। अरे शजरे खबीसा कहीं और परवान नहीं चढ़ी, बेपर्दगी के माहौल में नजीस औरतों के जरिए। भाई जब बेपर्दा है, हिजाब नहीं है, तो पाकीज़गी नहीं है, पाकीज़गी नहीं है तो रहमत नहीं है। यही वजह कि शजरे खबीसा में कभी रहम नहीं पाया, शजरे खबीसा में कभी रहम नहीं पाया, और शजरे तैयबा में कभी जुल्म नहीं पाया। शजरे तैयबा में कभी जुल्म नहीं पाया, शजरे खबीसा में कभी रहम नहीं पाया। बस अजीजों, आखिरी जुमले ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। हम इंतजार कर रहे हैं 2 नस्ल के वारिसों का, हम इंतजार कर रहे हैं 2 नस्ल के वारिसों का। अरे जिसका इंतजार हम कर रहे हैं वो भी किसी और नस्ल से नहीं होगा, नस्ल फातिमा। हम जिस इमाम का इंतजार कर रहे हैं, 12वें इमाम, किसी और नस्ल से नहीं होंगे, नस्ल फातिमा से। और उनके मुकाबिल जो सुफियानी खुरूज करेगा तो किसी और की नस्ल से नहीं, उसी हिंदा की। गोया एक नस्ल हिंदा का वारिस, एक नस्ल फातिमा का वारिस। अरे फातिमा कौन? मरकज़े तहारत भी, मरकज़े रहमत भी, मरकज़े हिजाब भी। जो मरकज़े हिजाब भी, जो मरकज़े तहारत भी, जो मरकज़े
رحمت بھی یہی وجہ کہ اس کی نسل ہر دور میں رحم دل رہی، ظلم کے خلاف رہی. یہی وجہ کہ فاطمہ کی نسل ہر دور میں ظلم کے خلاف رہی. وہ چاہے اس کے اپنے حسن اور حسین ہو، یا سلسلہ امامت کی کوئی اور کڑی ہو، یا موجودہ دور کے حسن نصر اللہ ہو، یا موجودہ دور کے خمینی و خامنئی ہو، یا موجودہ دور کے سیستانی اور مقتدی صدر ہو، ظلم کے خلاف جو ڈر جائے سمجھ لو وہ نسل فاطمہ سے ہے، یا نسل فاطمہ سے کوئی رشتہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو آنے والا آئے گا اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف پھیلائے گا، ظلم کا خاتمہ کرے گا، وہ کسی اور نسل سے نہیں ہوگا، وہ نسل فاطمہ سے ہوگا. اور اس کے مقابل میں اور اس کے مقابل میں جو آئے گا تو کسی اور سے نہیں ہوگا، وہی شجرہ خبیثہ کا وارث. اب جملہ بدل دوں، بدر سے لے کر کے کربلا تک، کربلا سے لے کر کے مہدی موعود تک میدان بدلیں گے، خاندان نہیں. آپ گئے ہمارے یاسر کی زیارت کی ہے نا، صفین میں گئے نا، ہمارے یاسر اویس قرنی کی زیارت کی ہے. کسی اور کے ساتھ نہیں آئے تھے، مولا علی کے ساتھ آئے تھے. یہ بھی پاکیزہ تھے، شہید کی اولاد تھے، ہاں بینیفٹ لینے والوں کی اولاد نہیں تھے. ہمارے یاسر شہید کی اولاد تھے، اسی لیے شہید کے باپ کا ساتھ دیا. تو بدر سے لے کر کے صفین تک، صفین سے لے کر کے کربلا تک، کربلا سے لے کر کے مہدی موعود تک میدان بدلیں گے، خاندان نہیں بدلیں گے. اور بس عزیز و خاندان نہیں بدلیں گے، مگر یہ دونوں حق و باطل کی جنگ. آخر جملہ کے حوالے کر رہا ہوں، حق و باطل کی یہ جنگ کسی اور کے کیریکٹر کی مرہون منت نہیں ہے، ماں کے کیریکٹر کی مرہون ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے مقتل میں میرا آقا حسین جب دشمنوں کے مقابل میں آیا ہے تو یہی تو کہا. اور آپ بی بی کی زیارت کرتے ہیں، زیارت اٹھا کے پڑھیے جملہ، زیارت مبتیہ میں پڑھیے ایک جملہ ہے امام حسین کے بارے میں، قتیل و اولاد البغایا. امام حسین کو کس نے قتل کیا؟ وہ نسل ناپاک، وہ حرام کی نسل. معصوم کو ہر آدمی قتل نہیں کر سکتا جب تلک کہ اتنا گر نہ جائے، اس کی بنیاد اتنی پست نہ ہو، تب تک وہ معصوم کا قاتل نہیں بنتا. اسی لیے آپ جا کے ذات نامہ اٹھائیے، قتیل اولاد البغایا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل ناصر امام بنے تو ہمیں خود بھی پاک رہنا چاہیے اور اپنی عورتوں میں بھی پاکیزگی کو باقی رکھنا چاہیے. اس لیے کہ میں نے روایت پڑھا کہ اس کا ساتھ وہی دیں گے جو نسل کے اعتبار سے طیب ہوں گے، اور سفیانی کا ساتھ وہی دیں گے جو نسل کے اعتبار سے خبیث، نسل کے اعتبار سے خبیث ہو گئے. بس عزیزو، جب خبیث کوئی شریف کو پا جائے نا، شریف کوئی خبیث کوئی شریف کو پا جائے تو آپ سوچیں کہ جتنے کینے دل میں رکھے گا سب انہیں دے گا. یہی وجہ سر حسین کو دیکھ کے یہی تو کہا تھا شہید، ہاں ان کے بزرگوں کا جو شہید یزید تھا، اس نے یہی تو کہا تھا نا کہ کاش میرے بدر کے بزرگ آ جاتے اور دیکھتے کہ ہم نے احمد سے اپنے بزرگوں کا بدلہ لے لیا. اس کا مطلب ہے کہ خبیث کبھی سدھرتا نہیں ہے.
اس کی بنیاد جب خراب ہوتی ہے تو شریفوں سے بدلا اور پھر وہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں عزیزو یہاں کی تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو اس بازار میں بھی گئے ہیں میں جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے جب ہم بازار میں گئے عزیزو ہمیں تو کسی نے کوئی عزیز نہیں پہنچا تو احترام کا ساتھ ماتم کرتے ہوئے اسی شام میں ہم شان سے ماتم کرتے ہوئے چلے گئے صبح ناشتہ بھی کیا تھا ہم نے نہ بھوکے تھے نہ پیاسے تھے یہی شام والے تھے کوئی کچھ بولا بھی نہیں کسی نے ڈھیلے بھی نہیں مارے کسی نے آگ بھی نہیں پھینکی کسی نے کوئی اذیت نہیں کی سوچو ارے یہی تو بیوی تھی میرے معبود جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ میرے معبود ہم سبھی کو نیک اعمال کی توفیق دے میرے معبود ہم سبھی کو برائیوں سے بچنے کی توفیق دے میرے معبود بحق بیوی زینب سلام اللہ علیہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہمارے والدین ہمارے تمام رشتہ دار تمام مومنین مومنات کے گناہوں کی مغفرت میرے معبود جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما آپ دراسل دارش کے ایک مرتبہ سورہ ہم اور قیمتہ سورہ توحید کی طرح فرما کے مرحومہ معصومہ رضوی بنت آفتاب حسین کے رسول کو کے ساتھ Hussein, Ya 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 Hussein. بیبی یہ دعا مانگو 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 یہ رات نہ ڈھل جائے سورج نہ نکل آئے بیوی یہ دعا مانگو بیوی یہ دعا مانگو بیوی یہ دعا مانگو بیوی یہ دعا مانگو سورج جو نکل آیا کوہرام بابا ہوگا سحروز کے پیاسے کا سر تن سے جدا ہوگا یہ چاند نہیں ڈوبے یہ وقت ٹھہر جائے بیوی یہ دعا مانگو بیوی یہ دعا مانگو بیوی یہ دعا مانگو
چمکیں گے کئی خنجر، سینے پہ سینہ کھا کے سوئیں گے علی اکبر، سورج سے کوئی کہہ دے بدلی میں چلا جائے، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، یہ رات نہ ڈھل جائے، سورج نہ نکل آئے، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بھولا علی اصغر کا عابد کا بستر بھی، اس شب کے گزرتے ہی جل جائے گا یہ گھر بھی، ہر سمت یتیمی کے آئیں گے نظر سائے، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، یہ رات نہ ڈھل جائے، سورج نہ نکل آئے، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، ایک رات کے دھولے کا پامال بدن ہوگا، لاشا میرے بھائی کا بے غور و کفن ہوگا، یہ رات قیامت تک دامن رہے پہلائے، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، یہ رات نہ ڈھل جائے، سورج نہ نکل آئے، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، رخ سارے سکینہ پر سے لیکن نشاں ہوں گے، یہ خیمے گھری بھر میں شعلوں کے دھواں ہوں گے، یہ طرز بھرا منظر اللہ نہ دکھلائے، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، یہ رات نہ ڈھل جائے، سورج نہ نکل آئے، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا مانگو، بیوی یہ دعا السلام علیکم یا باپ اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مصطفیٰ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم سید الزوار فی الرضا، السلام علیکم سلطان یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا ترجمان، السلام علیکم یا امام السجان، السلام علیکم، السلام علیکم یا مولانا حضرت اللہ تعالیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔